अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू मूव और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्लडी लव पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीब पुरअसरार सी रात थी। सन्नाटा मामूल से ज़्यादा महसूस हो रहा था। साथ ही कोनों खरदरों से सरसराहटें भी सुनाई दे रही थी। रात के 1:15 हो रहे थे। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और हवेली के तमाम मकीन अपने अपने कमरों में मौजूद थे, लेकिन नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। सबके कमरे पुरसुकून थे, लेकिन दिल व दिमाग में भी सुकूनी छाई हुई थी। करवट पर करवट लेते हुए अचानक कोई चौंक कर उठता और आसपास नजरें दौड़ाता। किसी की मौजूदगी का एहसास हर किसी को हो रहा था और मुस्तकिल हो रहा था। यूं ही सरसराहट महसूस करती जवेरिया बेगम भी अचानक उठ बैठी तो तैमूर अफंदी, जो आंखों पर बाजू रखे इस रात के गैर मामूली पन को पूरी गहराई से महसूस कर रहे थे, खुद भी उठ बैठे। सब खैरियत है जवेरिया? उन्होंने अपनी शरीके हयात के पसीने से तर चेहरे को तशवीश से देखा। पता नहीं क्यों तैमूर, लेकिन मेरा दिल शाम से ही बहुत घबरा रहा है और इस वक्त तो सांस बंद हो रही है। जवेरिया बेगम के रूहान से होकर कहने पर तैमूर आफंदी पुरसोच अंदाज में नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ाई थी, जब कान के पर्दे ही नहीं बल्कि दिल भी चीर देने वाली चीख की आवाज पर दोनों उछल पड़े थे। अगले ही पल तैमूर आफंदी और जवेरिया बेगम भी हानिया के कमरे की तरफ दौड़ते, क्योंकि चीख की आवाज वहीं से आ रही थी। हानिया के कमरे के बाहर हमजा और हवेली के कुछ और मकीन पहले ही पहुंच चुके थे। चीख की आवाजें मुसलसल आ रही थी। हमजा दरवाज़ा तोड़ देने के दर पे था, लेकिन तैमूर साहब जोश की जगह होश से काम लेते हुए बिजली की तेज रफ्तारी से राहदारी उबूर करके हानिया के कमरे की गैलरी में पहुंचे। ग्लास डोर अंदर से बंद था। उन्होंने गैलरी में रखा एक भारी गमला उठाकर ग्लास डोर पर मारा तो वो छनाके से टूट गया। कमरे की लाइट बंद थी, सो तैमूर आफंदी कुछ देर समझ ही नहीं सके, लेकिन एक गुर्राहट ने इनके बढ़ते कदम रोक दिए। अगले ही पल 5 बड़ी बड़ी स्याह बिल्लियां इनके ऊपर से जस्त लगाकर गैलरी में कूद गईं और देखते ही देखते दरख्तों की टहनियों पर चढ़ती नजरों से ओझल हो गई। स्याह बिल्लियों को देखकर तैमूर आफंदी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जब उन्होंने आगे बढ़कर लाइट ऑन की, हमजा वगैरह भी गैलरी के दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखकर जवेरिया बेगम और हमना बेगम, हमजा की वालिदा, की चीखें बुलंद हो गईं, जबकि हमजा के वालिद और बड़े ताया समेत हमजा और तैमूर साहब भी सख्ते में चले गए थे। हानिया की आंखें उबली पड़ी थी और चेहरा बिल्कुल बेरौनक था और ताज़ा आंसुओं से तर था। पूरे बेड की चादर खून से लथपथ थी और हानिया का वजूद जगह जगह से बंजोड़ दिया गया था जगह जगह से गोश्त हानिया का वजूद जगह जगह से भंपोड़ दिया गया था। जगह जगह से गोश्त गायब था, जबकि गर्दन शायद पूरी ही गायब हो चुकी थी। सबके दिल जैसे धड़कना भूल गए थे, लेकिन यही आखिर सदमा नहीं था। अचानक हवेली के मुख्तलिफ कमरों से शोर बुलंद होने लगा, साथ ही बिल्लियों की रोती गुर्राती आवाज़ें भी। शैला अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन इसकी सुबह चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी। इस घर के ऐसे वहशत
اس گھر سے اسے وحشت ہو رہی تھی، لیکن یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ ساری زندگی دوسروں کے احسان تلے رہ کر نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا فیروز خالہ کی۔ وہ ساری زندگی دوسروں کے احسانات تلے رہ کر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا فیروزہ خالہ کو آج رات اپنے ساتھ رکنے کو کہے، لیکن اس نے کہا نہیں۔ جب کل بھی تنہا رہنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ اگر وہ بلّا یہاں آ جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جلد کیوں نہیں؟ زندگی میں یوں بھی اب کیا رکھا ہے؟ جس کمرے میں چاچی وغیرہ کی دہشت ناک لاشیں پڑی تھیں، اس کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی کر کے وہ شام سے صحن میں پلنگ بچھائے اس پر ساخت و سماعت بیٹھی تھی۔ لائٹ گھنٹے بھر سے بند تھی اور مزید 2 گھنٹے بعد رہنے والی تھی۔ بند رہنے والی تھی۔ سیاہ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں پلنگ پر چھت پر لیٹ کے ستاروں بھرے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور ایسے میں ناصر اس کے بازو کے تکیے پر سر رکھ کے اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھا کرتا تھا، جس کے وہ ایک سے ایک فضول جواب دیا کرتی تھی۔ چاچی ان کی باتوں سے اکثر نیند سے اٹھ کر ان پر چلایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جوتی بھی اٹھا کر ان کی طرف اچھال دیا کرتی تھی۔ نازش اور نوید جو سوتے بنے ہوتے تھے دبی دبی ہنسی ہنسا کرتے تھے، پھر چاچی کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہوتا تھا۔ خشک ان سوچوں کے زیر اثر شیلا کے لب تو مسکرا رہے تھے، لیکن آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری تھی۔ ایک سسکی بھر کر اس نے اپنی خالی خالی نظریں اس کمرے کی سلاخوں والی کھڑکی پر جما دی۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ اچھل کر پلنگ سے اتری اور پلکیں جھپکے بغیر سانس روک کے کھڑی جھانکتی ان چھوٹی چھوٹی لال چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ لمحہ نہیں لگا اسے ان آنکھوں کو پہچاننے میں۔ موت کا تصور کرنے میں اور موت کو سامنے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، سو اس وقت خوف سے اس کا وجود حیرت انگیز منظر اس کی سیاہ بھیگی آنکھوں نے دیکھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاندنی تھی، جس کی وجہ سے حوالے نظر آ رہے تھے۔ شیلا نے اس بلے کے حوالے کو بڑا ہوتا اور ایک اونچے لمبے وجود میں ڈھلتا دیکھا تھا۔ اب شیلا کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ مضبوط اصحاب کی تھی، یا اتنا سب ہو جانے کے بعد ہو گئی تھی۔ حویلی واپس جاؤ، مدھم آواز گرراہٹ سے مباشرہ تھی۔ شیلا کو اپنی سماعتوں پہ شک ہوا۔ حویلی واپس لوٹ جاؤ ابھی اسی وقت۔ اس بار دل دہلاتی دہاڑ سنائی دی تھی۔ شیلا کا سکتہ اچانک ٹوٹا اور وہ چیخوں پہ چیخیں مارتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ پیچھے وہ حویلا پھر بلے کا روپ دھارتا ہوا دیواروں پہ پھلانگنے لگا۔ وہ جانتا تھا شیلا کہاں جانے والی ہے۔ اسے شیلا سے پہلے وہاں پہنچنا تھا، جو اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ شیلا جیسے ہی فیروزہ خالہ کے دروازے پہ پہنچی، گرراہٹ کی آواز پر اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ داخلی دروازے کی دیوار پہ چڑھا وہ اپنی چنگاریاں نکالتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے زمین پر چھلانگ لگائی تو شیلا متوحش سی دوسری پڑوسن کے گھر کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی اس سے پہلے وہ جا پہنچا تھا۔ اب ایک عجیب منظر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ایک طرف میں درختوں سے بھری ہوئی چاندنی میں نہائی
سنسان گلی میں ایک لڑکی خوف سے نڈھال کبھی ایک طرف بھاگتی تو کبھی دوسری طرف، اور ایک بڑا سیاہ بلّا اس کی ہر منزل پر پہلے ہی پہنچا ہوتا۔ شہلا کے ذہن میں اچانک حمزہ کی آواز گونجی، اس بلّے نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اب شہلا نے اپنے خوف پر کچھ کنٹرول کر کے غور کیا تو اندازہ ہوا وہ بلّا اس کی گلی سے نکلنے والے راستے کے علاوہ ہر راہ میں آ رہا تھا۔ گویا وہ نہیں چاہتا تھا شہلا اس علاقے میں مزید رکے۔ نہ اس بلّے نے اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی تھی، صرف گررا رہا تھا یا میاؤں کی آوازوں کے ساتھ اسے کسی کی مدد لینے کی کوشش سے باز رکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر شہلا اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ بلّا اس کے پیچھے تھا لیکن اسے اپنے گھر جاتا دیکھ کر رفتار کم رکھی۔ شرحی پڑا، تالا چابی اور موبائل اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر کے ایک خوف اور نفرت بھری نظریں دیوار پر بیٹھے بلّے پر ڈالی اور پھر اس گلی سے نکلتی چلی گئی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے رات کے 2:30 بجے رکشہ ڈھونڈ کر زندگی میں اتنا لمبا سفر کیا تھا، وہ بھی تنہا رات کے 2:30 بجے۔ شہلا نہیں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اپنی تنہا سفر کر رہی تھی اور خوف سے پوری طرح پسینے میں بھیگ۔ رکشے والے کی حیرت بھری کھوجتی عجیب نظریں شہلا نے محسوس کی تو اپنی بے بسی پہ اور رونا آیا۔ رات کے اس پہر حویلی کو روشنیوں سے معمور پا کر شہلا کو حیرت ہوئی۔ اچانک رکشے والے نے کرایہ مانگ کر اسے سوچوں سے اپنی سونے کی اکلوتی انگوٹھی کا خیال آیا جو اس کی ماں کی تھی۔ پتھر دل کے ساتھ وہ انگوٹھی اسے دی اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے انگوٹھی کا جائزہ لیتے رکشے والے نے حساب کتاب کرنا چاہا لیکن شہلا کو غائب دماغی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ انگوٹھی جیب میں ڈال کر وہ جلدی سے رکشہ بھگاتا لے گیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ رکشے کی سیٹ کے نیچے سے جھانکتی سرخ آنکھوں نے گھور کر اس کی آنکھوں کا لالچ دیکھ لیا تھا۔ حویلی میں تو اس وقت تک سب سو جاتے ہیں، پھر آج ساری حویلی کی لائٹس کیوں جل رہی ہیں؟ یا اللہ سب خیر رکھے۔ حویلی کے گیٹ سے باہر کھڑی شہلا الجھن اور خوف سے بھری نظروں سے جگمگاتی حویلی دیکھ رہی تھی۔ اندر جانے کا فیصلہ اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اتنی رات نہ ہوتی تو شاید اندر جانا اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن رات کے اس پہر اس کی واپسی نہ جانے سب کیا سوچیں گے۔ انہی سوچوں میں گھری وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی جب اچانک گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ شہلا ڈر کر 3 قدم پیچھے ہو گئی۔ باہر آنے والے تب سے سرخ آنکھیں لیے تیمور افندی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکے۔ شہلا تم یہاں اس وقت؟ تیمور انکل سب خیریت ہے نا؟ دونوں نے ایک ساتھ سوال پوچھے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی جواب دیتا دور سے آوازیں کرتی ہوئی پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولینس اس طرف آنے لگی اور آ کر گیٹ کے پاس رک گئی۔ متوحش نظروں سے شہلا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے اس اندوناک سہانے کو۔ تیمور افندی کے 3 بڑے بھائی تھے، جن میں سے سب سے بڑے صابر افندی کئی سال پہلے ہی رضائے الہی سے انتقال کر چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر جعفر افندی تھے جو اس رات ہانیہ کے علاوہ بلیوں کا شکار ہوئے تھے۔ تیسرا شکار جعفر صاحب کے بعد والے سمیر صاحب کی اہلیہ رضیہ تھی اور ایک تھی ہانیہ، حمزہ کی اکلوتی پیاری بہن جس کی موت نے حمزہ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ایک بیوہ پھوپھو بھی تھی جو فوت ہو چکی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ٹین ایج میں ہی کئی سال پہلے ایسے ہی بلیوں کا شکار ہوا تھا، جبکہ دماغی طور پر معذور ہو جانے والی بیٹی طوبہ کسی کمرے میں بند رہتی۔ تیمور افندی کو چھوڑ کر اس سارے بہن بھائیوں نے اپنے پیارے بلا کا عذاب سہا تھا۔ اب ان سب کے لب ہنسنا کیا جیسے بولنا ہی بھول گئے تھے۔ تیمور افندی نے آج شہلا سے اس کی شب کا حوال سنا اور خاموشی سے اس کا سر تھپک کر چلے گئے۔
ان کا دل اتنا اداس تھا کہ وہ شہلا کو کوئی حوصلہ بھی نہ دے سکے۔ 3 لاشیں اٹھی تھیں اس گھر سے، وہ بھی اس حالت میں کہ دیکھ کر روح کانپ اٹھے۔ شہلا نے لاشوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھ چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا لاشوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور حویلی کے باقی افراد اس وقت کس کرب میں مبتلا ہوں گے۔ حویلی میں ہر طرف ویرانی چھائی تھی، نہ کسی کا کھانے کو ہوش تھا، نہ کسی کا پینے کو۔ عبدل، نازیہ اور فرح مارے باندھے کچھ الٹا سیدھا پکا لیتی اور سب زہر مار کر کھا لیتے۔ شہلا کو اس ماحول سے وحشت ہو رہے سے حال نما لاؤنج کو گھور رہی تھی۔ کتنے لوگ تھے اس حویلی میں، لیکن ہر طرف۔ شہلا ہمت کر کے نیچے اترنے لگی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ مٹی سے بھر گیا۔ کسی کو بھی صفائی ستھرائی کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تو خیر خود کا بھی نہیں تھا۔ شہلا نے جائزہ لیا، ساری حویلی دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جانے کے خیال سے مڑی، لیکن کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ پھر کچھ سوچ کر پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حمزہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے انداز کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کمرے کے باہر ہی رکھا بڑا سا گملہ نیچے ٹوٹ کے گرا تھا، اور شہلا 5-6 جھاڑتے دوپٹہ سائڈ کر کے جھاڑو پکڑے افسوس کم خوف زیادہ سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کا رنگ بالکل ہی اڑ گیا۔ نظروں سے دھلے دھلائے چمکتے ہوئے ہال کو دیکھا، پھر ماسی بنی شہلا کو۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیوں؟ حمزہ کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح بے تاثر تھی۔ شہلا اپنی جگہ سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں یہاں رہ رہی ہوں، کچھ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں سب لسن مس شہلا، حمزہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس بار اس لہجہ کر آئی ہیں، مہمان بن کر رہیں۔ نہ آپ حویلی کی ملازمہ ہیں اور نہ مستقل مکین، سو پلیز۔ حمزہ نے مذہب لفظوں میں اسے اس کی اوقات میں رہنے کو کہا تھا۔ شہلا کا چہرہ اہانت کے احساس سے دھکنے لگا، لیکن وہ کچھ بولے بغیر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ حمزہ ایک اچٹی نظر شہلا کی بھری ہوئی آنکھوں پر ڈالی، پھر بے پرواہی سے سر جھٹک کر واپس کمرے میں گھس گیا۔ پیچھے شہلا اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی ناراض بچے کی طرح سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ لپ چلتی جھاڑو اس کی اصل جگہ رکھنے کے لیے سیدھی کھڑی ہوئی تھی جب حویلی کا دیو قدامت قیمتی لکڑی کا دروازہ کھلا۔ شہلا نے دیکھا ہاتھ میں سفری بیگ پکڑے وہ شمعون تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شمعون کی نظر فوراً اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ السلام علیکم۔ شہلا اس سے بہت دور تھی، سلام کی آواز بھی بہت دھیمی تھی۔ شہلا کو اندازہ تھا شمعون نے اس کا سلام نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی شمعون کی سماعت کتنی تیز تھی۔ شمعون کے لب پل بھر کو پیلے، بے اختیاری میں وہ شہلا کے پیچھے بڑھنے لگا۔ جب تیمور افندی اپنے کمرے سے نکلے اور ایک حیران کن نظر جگمگاتے لاؤنج پر ڈال کر شمعون کی طرف بڑھے۔ شمعون نے لمحہ بھر میں اپنے سپاٹ چہرے پر مصنوعی رنگت طاری کر لی۔ تیمور بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا یہ سب آخر؟ میرے کاغذات میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، سو میں فوراً کینیڈا سے نہیں آ سکا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا میرے پیچھے۔ کیسے بھائی؟ کوشش کے باوجود شمعون اپنی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں لا سکا، لیکن لہجے کو ہر ممکن حد تک بوجھل کر لیا۔ تیمور افندی سے کچھ نہیں کہا جا سکا، وہ بس شمعون کے چوڑے شانوں میں منہ دیے خود پر طبس کرتے رہے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی شمعون کی پیشانی کی رگ پھڑکنے لگی اور جبڑے کسی کس گئے۔ اس کی ماں وہاں پہلے سے موجود تھی اور صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔